अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ। तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, पार्ट 6। शाम को वो कभी भी डायरेक्ट घर नहीं आता था। ऑफिस के बाद वो अक्सर जिम जाता था और फिर या तो अपने पेरेंट्स की तरफ या किसी दोस्त की तरफ चला जाता था। डिनर के बाद ही वो फ्लैट में वापस आता था और फिर या तो टीवी पर या मोबाइल पर 2-3 घंटे गुजार कर ही सोता था। उस दिन भी वो जिम से निकलकर एक दोस्त के साथ चला गया था और एक ज़बरदस्त डिनर करने के बाद 10:30 बजे घर दाखिल हुआ था। दुआ ने गालिबन डिनर बाहर से ऑर्डर करवाया था और इस वक्त वो लिविंग रूम में लैपटॉप गोद में लिए फ्लोर कुशन पर बैठी हुई थी, जबकि उसके पास ड्रिंक की खाली बोतल और बर्गर का खाली लिफाफा पड़ा हुआ था। इसे हाय करता हुआ वो सीधे अपने बेडरूम में घुस गया। चेंज करने के बाद उसने टीवी लगा लिया था। कोई मैच आ रहा था फुटबॉल का। रिमोट हाथ में लिए वो बेड पर गिरा था। फिर शायद वो कहीं मैच देखते देखते ही सो गया था। 12:30 हो गए थे, मगर उसके कमरे से टीवी के चलने की आवाज़ें अभी तक आ रही थी। इसने सोना नहीं है आज। दुआ, जो उसके सोने के इंतज़ार में लिविंग रूम में बैठी हुई थी, शदीद थक चुकी थी और अब मुश्किल आंखें खोल कर रखे हुए थी। कर क्या रहा है आखिर ये। उसका सब्र जवाब दे गया तो उसने उठकर उसके रूम की तरफ वो चली गई। बहुत आहिस्ता से उसने दरवाज़ा खोला था। टीवी और लाइट दोनों ऑन थे और वो बेड पर बेसुध पड़ा हुआ था। दुआ ने जूते वहीं दरवाजे पर उतारे और दबे कदमों से अंदर दाखिल हुई। उसके सिरहाने खड़े होकर उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई। उसका फ़ोन साइड टेबल पर पड़ा होना चाहिए था, मगर नहीं था। उसने कमरे में इधर उधर देखा। सेंटर टेबल पर पड़ा था उसका फ़ोन। उसने बेहद एहतियात से फ़ोन उठाया। ओह, तो फ़ोन बेड से इतनी दूर इसलिए रखा हुआ है कि अलार्म की आवाज़ पर बेड से उठना पड़े। उसका इरादा उसके अलार्म बंद करने का था, मगर फ़ोन पर पासवर्ड लगा हुआ था। कितनी स्टूपिड हूँ मैं भी। ये क्यों नहीं सोचा कि ये इतना शरीफ तो है नहीं कि पासवर्ड बगैर फ़ोन छोड़ दे। खुद को कोसते उसने फ़ोन अपने कुर्ते की जेब में डाल लिया और दबे पाँव ही बाहर निकल गई। बाहर निकलने से पहले उसने लाइट और टीवी भी बंद कर दिया। गुड नाइट अहद, हैव यू लॉन्ग एंड डीप स्लीप कहकर उसने दरवाज़ा आहिस्तगी से बंद किया था और जूते पहनकर अपने कमरे में चली गई थी। सुबह जब वो उठकर किचन में गई तो किचन खाली था और उसे खाली ही होना था, क्योंकि अहद का फ़ोन उसके हाथ में था और उसके सारे अलार्म बज कर बंद हो चुके थे। नहायत सुकून से उसने चाय बनाई, सैंडविच बनाया और इत्मीनान से नाश्ता किया। अपने बर्तन धोकर जब वो किचन से निकल रही थी तब 7:45 हो रहे थे। उसने अहद का फ़ोन किचन टेबल पर ही छोड़ दिया और ऑफिस के लिए निकल गई। 9:30 बजे उसने अहद के कैबिन में झांका तो वो खाली था। उसके कैबिन का दरवाज़ा बंद करके निकल रही थी जब अहद के बॉस से उसका सामना हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर, उसने खुश अखलाक़ी से उन्हें सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, अहद नहीं आया आज अभी तक। जी सर, वो कह रहा था कि आज लेट आएगा। लेट आएगा? हद है। उसने ऑफिस में क्यों नहीं बताया? इतनी ज़रूरी मीटिंग थी 9 बजे। उनके अंदाज में नाराज़गी सी जागी थी। खैरियत तो है ना सब? वैसे ठीक है वो? एकदम उन्हें तशवीश भी हुई। जी सर, बिल्कुल ठीक है। अभी उसका जुमला उसके मुंह में ही था जब वो उसे सामने से आता हुआ नजर आया। वो सीधा उनकी तरफ ही चला आया। सॉरी सर, मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी तो मैं सुबह उठ नहीं पाया। अभी भी मेडिसिन लेकर आया हूँ। मीटिंग स्टार्ट तो नहीं हुई ना अभी। लेकिन आपकी मिसेस तो बता रही थी कि आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। सर, इन्हें कैसे पता होगा मेरी तबीयत का? मेरा मतलब ये तो अपने मायके में थी। उसने एक नज़र दुआ पर डालकर वो मुश्किल बात बनाई। मायके में? जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तो दुआ आपकी कज़िन है और आप दोनों एक ही घर में रहते थे। जी, लेकिन शादी के बाद हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते। सर, वो मीटिंग का क्या हुआ? वो डेट्स ओह दैट्स गुड। और मीटिंग, हाँ हाँ हाँ, चलो चलो शुरू करते हैं, कहते हुए वो लोग आगे बढ़ गए, जबकि दुआ अपने डिपार्टमेंट की तरफ चली गई। अगली रात जब वो उसका फ़ोन चुराने उसके कमरे में गई तो दरवाज़ा अंदर से पहले ही लॉक था। सुबह वो 5 बजे उठी और उसका दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया। 7 बजे तक उसके फ़ोन पर अहद की कोई 10 कॉल्स आ चुकी थी, जिन्हें वो मुकम्मल इग्नोर कर रही थी। 7:15 पर जब वो अपने कमरे से बाहर निकली तो वो अंदर से दरवाज़ा बुरी तरह पीट रहा था। दुआ, दरवाज़ा खोलो, मैं लेट हो रहा हूँ। दरवाज़ा मैं 7:30 बजे के बाद खोलूँगी। तुम तब तक तैयार हो जाओ। 7:30 से 7:45 तक तुम नाश्ता कर लेना। अगर 7:45 बजे भी निकलोगे तो ऑफिस टाइम पर पहुंच जाओगे, लेट नहीं होगे। दुआ, तुम ये अच्छा नहीं कर रही हो।
جو تم نے 2 دن میرے ساتھ کیا تھا وہ بھی اچھا نہیں تھا۔ اور ہاں، پلیز مجھے کال نہیں کرنا اب، ورنہ مجھے تمہارا نمبر بھی بلاک کرنا پڑے گا۔ بھاڑ میں جاؤ، چھوڑوں گا نہیں تمہیں، دیکھ لیں گے، ابھی تو تم خود میرے قبضے میں ہو، کہہ کر وہ کچن میں چلی گئی۔ ابلے ہوئے انڈے اور دودھ کا ناشتہ کرتے ہوئے اسے نانی اور پراٹھے اکٹھے یاد آ گئے۔ اگر اس عہد کا خطرہ نہ ہو تو میں ذرا پراٹھے بنانے کی کوشش خود کروں، آہستہ آہستہ یہ پریکٹس پر سے بن ہی جائیں گے، اس میں ایسی بھی کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں۔ 7:33 پر اس نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ وہ تیار بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ گڈ مارننگ، دعا نے خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ ایک تیز نظر اس پر ڈال کر وہ دوبارہ ٹی وی کی جانب متوجہ ہو گیا، جبکہ دعا بھی باہر نکل چلی گئی۔ ایک ویکینڈ ان لوگوں نے ڈاکٹر ناصر کے گھر گزارا تھا۔ اتوار کی شام وہ ڈنر کے بعد واپس لوٹے تھے۔ اگلی صبح جب دعا تیار ہو کر کچن میں آئی تو احد ایک بار پھر ناشتہ تیار کیے بیٹھا تھا۔ احد، 1 ہفتہ ہو گیا ہے۔ نہیں، پچھلے پیر کو مجھ پر پینلٹی پڑی تھی اور منگل سے میں نے تمہیں ناشتہ کروانا شروع کیا تھا، اور آج پیر ہے، آج ہفتہ پورا ہوگا۔ ایسا ہے احد، میرا آج ناشتہ کرنے کا موڈ نہیں ہے، میں آج ناشتہ نہیں کروں گی۔ سوچ لو، میں پراٹھے لایا ہوں باہر سے۔ پراٹھے؟ ایک لمحے کو اس کا ایمان ڈگمگایا، مگر جلد ہی اس نے خود پر قابو پا لیا۔ لائے ہو؟ لانے کے بعد تم نے کوئی تقریب کاری تو نہیں کی اس میں؟ ضرور کی ہوگی، میرا موڈ ویسے بھی نہیں ہے آج ناشتے کا، میں جا رہی ہوں، اللہ حافظ۔ وہ دروازے سے ہی پلٹ گئی جب احد اٹھ کر اس کو پیچھے سے بھاگ کر پکڑا۔ کیسے موڈ نہیں ہے تمہارا؟ اتنی محبت سے میں نے تمہارے لیے ناشتہ بنایا ہے، چلو بیٹھو، خالی پیٹ نہیں جانے دوں گا میں تمہیں۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر زبردستی ٹیبل تک لایا۔ احد، خالی پیٹ نہیں جاتے صبح دعا، کہتے ہوئے اس نے پراٹھا اور چائے کا کپ اس کے سامنے رکھ دیا۔ احد، یہ بدتمیزی ہے، وہ سنجیدہ ہوئی۔ نہیں دعا، یہ اصول ہے۔ اس کا انداز بھی اتنا ہی سنجیدہ تھا۔ چلو شروع کرو ناشتہ۔ دعا نے جیسے ہی نوالا توڑا تھا، پراٹھے کے اندر سے نمک اور مرچوں کی تہ نظر آنے لگی۔ یہ کیا ہے؟ نوالا واپس پلیٹ میں رکھ کر اس نے پراٹھے کی اوپر والی تہ اٹھائی اور وہ پوری کی پوری اس کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ اس کے نیچے نمک اور مرچوں کی ایک باقاعدہ تہ تھی اور پراٹھے کی نیچے والی تہ الگ تھی۔ پورا پراٹھا کھانے کو نہیں کہوں گا، مگر 1 کپ چائے کے ساتھ جتنا کھا سکتی ہو اتنا تو کھاؤ۔ اس نے چھوٹے چھوٹے نوالے توڑے، پھر ان میں سے نمک اور مرچوں کی تہ کو جھٹکا۔ یہ چیٹنگ کر رہی ہو تم میری نرمی کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاؤ۔ جواباً اس نے بھی آنکھیں دکھائی۔ اچھا چلو کھا لو، ایسے ہی تم بھی کیا یاد کرو گی؟ ویسے پتہ ہے، میں سوچا کرتا تھا کہ تمہارے ساتھ شادی کرنے کے بعد زندگی بہت بور گزرے گی، لیکن میں غلط تھا۔ اتنا فن، اتنا ایڈونچر کسی اور لڑکی کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ مسلسل بول رہا تھا اور دعا اسے نظر انداز کرتے ہوئے بے حد محنت کے ساتھ پراٹھا کھا رہی تھی۔ حیرت انگیز طور پر اس نے پورا پراٹھا کھا لیا تھا۔ ویری گڈ، تم تو بڑی اچھی اور تابیدار بچی بن گئی ہو، احد نے سراہا تھا اسے۔ دیکھو احد، بہت ہو گیا یہ سارا ڈرامہ، اب مزید میں ایسا کچھ برداشت نہیں کروں گی۔ مت بھولو کہ یہ جو کچھ بھی ہوا اس کا آغاز تم نے کیا تھا، چائے کے نام پر مجھے ایک گندا سا مکسچر پلا کر، اور پھر جب میں نے اپنی کارروائی شروع کی تو تم نے میرا فون چرا کر اور مجھے کمرے میں لاک کر کے بھی بےایمانی کی، لیکن میں نے کوئی شکایت نہیں کی۔ تمہیں صرف 3 دن میرا ناشتہ کرنا پڑا اور اتنی ناراض ہو رہی ہو؟ تمہیں نہیں لگتا دعا کہ تمہارے اندر صبر اور برداشت کی شدید کمی ہے؟ تمہارے لیے بہتر ہوگا اگر میری کمیوں کے بجائے اپنی کمیوں اور کوتاہیوں پر توجہ دو۔ یہ جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے، اگر اس کے تمہارے والدین کو بھنک بھی پڑ گئی تو تمہیں اندازہ ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ دعا کے انداز میں دھمکی تھی۔ ایک طرف تو عاقل، بالغ اور باشعور ہونے کا دعویٰ کرتی ہو اور دوسری طرف چھوٹی چھوٹی باتوں کی شکایت میرے پیرنٹس کو لگاتی ہو، کیا کھلا تضاد ہے؟ جو مرضی تم سمجھو، مگر میں یہ کر سکتی ہوں، یہ مت بھولنا، کہتے ہوئے وہ اٹھ گئی تھی۔ اگلی صبح وہ ناشتہ کر کے فارغ بھی ہو گیا تھا، مگر دعا کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اس کا حیران ہونا بنتا تھا، کیونکہ وہ چھٹی کبھی نہیں کرتی تھی اور اتنی جلدی وہ آفس جا نہیں سکتی تھی۔ اس کا دل کیا کہ اس کے کمرے میں جا کر وہ ایک بار دیکھ لے، لیکن پھر اسے لگا کہ یہ اس کی کوئی چال ہو سکتی ہے، سو اپنی نرمی اور رحم دلی کے جذبات کو تھپک کر سلاتے ہوئے وہ فلیٹ سے نکل گیا۔
نیچے پارکنگ میں اس کی کار بھی کھڑی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ گھر پر ہی ہے، لیکن آفس کیوں نہیں جا رہی؟ بائک پر بیٹھ کر اسے سٹارٹ کرنے کی بجائے اس نے جیب سے فون نکالا اور دعا کا نمبر ملایا۔ کئی بیلز کے بعد اس نے کال ریسیو کی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ اس کی آواز خلاف معمول کافی بجھی ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام، تم کدھر ہو؟ اپنے کمرے میں۔ آفس نہیں جانا؟ نہیں۔ کیوں؟ میری طبیعت خراب ہے۔ کیا ہوا ہے؟ میرا پیٹ ڈسٹرب ہے۔ تم نے کل وہ مرچوں والا پراٹھا کھلایا تھا نا؟ اس کی آواز مرجھائی ہوئی سی تھی۔ یہ تم سچ کہہ رہی ہو یا کوئی پلاننگ ہے تمہاری؟ پلاننگ ہے میری، نہایت جلے ہوئے انداز میں کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تھا۔ کافی دیر وہ وہیں بیٹھا رہا، غور و خوض کرتا رہا کہ وہ واقعی بیمار ہے یا ڈرامہ کر رہی ہے، لیکن پچھلے واقعات کی روشنی میں اس کا دماغ کسی بھی فیصلہ کن نتیجے پر پہنچنے سے ناکام رہا۔ بالآخر اس نے بائک سٹارٹ کی اور آفس کی راہ لے لی۔ وہ واقعی آفس نہیں آئی تھی۔ اس نے 10 بجے کے قریب اسے کال کی، مگر اس نے کال ہی کاٹ دی۔ اس نے مما کو کال کی۔ ان کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ دعا نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ پھر دادی کو کال کی، وہ بھی دعا کی بیماری سے لا علم محسوس ہوئی۔ اسے واقعی احساس ندامت ہوا، اور اسی احساس کے تحت وہ ہاف لیو لے کر گھر آ گیا۔ وہ اسے لیونگ روم میں ہی بیٹھی ہوئی نظر آئی، صوفے پر نیم دراز وہ اپنے فون میں بزی تھی۔ اس پر ایک نظر ڈال کر وہ دوبارہ فون میں مصروف ہو گئی۔ احد آ کر اس کے سامنے بڑے ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ اس نے بہت نرمی سے پوچھا۔ جیسی بھی ہو، تمہیں کیا؟ فون سے نظر اٹھا کر اسے گھور کر جواب دیا۔ کچھ کھایا تم نے؟ جواباً اس نے اسے جن نظروں سے دیکھا وہ واقعی شرمندہ ہو گیا تھا۔ آئی ایم سوری یار، وہ صرف ایک شرارت تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہارا پیٹ واقعی میں خراب ہو جائے گا۔ اب فضول ڈرامے نہیں کرو۔ وہ بے حد سنجیدگی سے موڈ آف کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ڈرامہ نہیں ہے یار، آئی ایم سیریسلی فیل سوری۔ تمہارے سوری فیل کرنے سے میری اس تکلیف کا ازالہ ہو جائے گا جس سے میں کل سے گزر رہی ہوں۔ فون سائیڈ پر رکھ کر وہ پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ازالہ؟ اچھا ویٹ کرو، کہہ کر وہ اٹھ گیا تھا۔ 5 منٹ بعد وہ ایک کپ لیے واپس آیا۔ یہ لو، اب یہ اس میں کیا ہے؟ دعا نے خوفزدہ نظروں سے کپ کی طرف دیکھا۔ اسب گل ہے۔ میں اسب گل نہیں کھاتی، یہ تمہیں کھانا پڑے گا دعا۔ کس خوشی میں؟ کیونکہ مجھے اپنی غلطی کا ازالہ کرنا ہے۔ میں نے جو سارا گند پہلے کھایا تھا وہ صرف اپنے اصولوں کی خاطر کھایا تھا۔ اب تم مجھ سے زبردستی کچھ نہیں کروا سکتے۔ ہاں، زبردستی نہیں کر سکتا، مگر بلیک میل کر سکتا ہوں۔ نانی اور مما کو کال پر لے کر، اور پھر اس بلیک میلنگ کے جرم میں تمہیں اگلا ہفتہ پھر میرے ہاتھ کا ناشتہ کرنا پڑے گا۔ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ میرے ضمیر پر بہت بوجھ ہے، میری وجہ سے تم کل سے تکلیف میں ہو۔ اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اب تمہارے پاس 2 آپشن ہیں، یا تو یہ اسبگل کھاؤ یا پھر اگلا پورا ہفتہ میرے ہاتھ کا ناشتہ دوبارہ سے کھاؤ۔ بھاڑ میں جاؤ۔ چلا جاؤں گا، مگر پہلے تم میرے ضمیر کا بوجھ تو ہلکا کرو۔ اس نے اسبگل کا کپ اس کی طرف بڑھایا۔ دعا نے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ تھام لیا۔ کپ اسے دینے کے بعد اس نے کھڑے کھڑے ہی کال ملائی تھی کسی کو۔ ہاں یار عبداللہ، تمہارے وہ حکیم صاحب کیسے ہیں؟ ان سے ہوتی ہے ملاقات تمہاری؟ یار اب جاؤ ان سے ملنے تو 2 کلو ہاضمے کا کوئی اچھا سا چورن لے آنا۔ میں کوئی گند نہیں کھاؤں گی اب احد۔ وہ اسبگل چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہارے لیے نہیں منگوا رہا، دبے انداز میں کہتے ہوئے اس نے منہ پر انگلی رکھ کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ہاں ٹھیک ہے، ذرا جلدی کرنا یار۔ صحیح، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ فون پر بات کرتا ہوا ہی وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ دعا بھی کچھ دیر کے بعد اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور ایک کتاب لے کر بیٹھ گئی تھی۔ ڈور بیل کی آواز پر چونک پڑی۔ ان دونوں کے پاس تو چابیاں تھیں اور مہمان کوئی کبھی آیا نہیں تھا ان کے یہاں، سو وہ کتاب چھوڑ کر اٹھ کر باہر آ گئی تھی۔ سامنے نانی اور فہد تھے۔ میں تو یہاں قریب اپنی ایک جاننے والی سے ملنے آئی تھی، سوچا تم لوگوں کو بھی دیکھتی چلوں۔ فہد کہہ رہا تھا کہ ابھی تم دونوں دفتر میں ہوں گے۔ میں نے کہا کہ دیکھ لیتے ہیں ایک بار، اب اتنے قریب سے آ کر تم لوگوں سے ملے بغیر جانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ نانی نے حسب عادت اندر داخل ہوتے ہی نان سٹاپ بولنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بے ساختہ جا کر ان کے گلے لگ گئی تھی۔ ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں، ہم سے بھی مل لے کوئی۔ فہد زبردستی احد کے ساتھ لٹک گیا جو دروازہ بند کر رہا تھا۔ ہٹو پیچھے، احد نے اسے جھٹکا دیا۔ یہ سلوک کرتے ہیں مہمانوں کے ساتھ؟ یہ تربیت کی تھی ہم نے آپ کی؟ فہد جذباتی ہونے لگا۔
आ जाओ, इधर बैठो। दुआ उसे बाजू से पकड़कर सोफे की तरफ खींच लाई। स्कूल नहीं गए तुम आज? नहीं गया तो ही तो नजर आ रहा हूं ना। सोफे पर गिरते हुए उसने अपने मखसूस अंदाज में जवाब दिया था। दुआ भी उसके बराबर बैठी थी। दादी, आप इसके साथ कैसे आई? मुझे कॉल कर देती, मैं ऑफिस से आते हुए आपको ले आता। अहद उन्हें बिठाते हुए उनके साथ बैठ गया। सोचा तो था कि तुम्हें ही फोन करूंगी, मगर ये आज सुबह से ही मुंह उठाए ऐसे ही फिर रहा था। मैं भी फारिग थी, सोचा इसी के साथ चली जाती हूँ। सो इसने गाड़ी कराई फोन से और हम आ गए। यानी अब मेरे मुंह उठाकर फिरने पर भी एतराज है? प्यारी दादी जान, मेरे सर और धड़ के दरमियान फिक्स कनेक्शन है। कोई पेच नहीं लगे हुए हैं कि मैं फिरने से पहले एक पेच कस करके खोलूं और सर उतार कर अलमारी में रखने के बाद फिरूं। फहद ने अपनी मजबूरी बयान की। एक तो ये लड़का बिल्कुल ही दीवाना है, पता नहीं क्या अनाप शनाप बकता रहता है। दादी इससे वाकई तंग थी। अहद और दुआ की शादी के बाद अक्सर वो शज़ा का और उनका ही सर खाता रहता था। एक हमें दीवाना कहना कोई बड़ी बात नहीं, दुनिया वाले दिल वालों को और बहुत कुछ कहते हैं। फहद ने दर्दनाक आवाज में ऊंचा सुर लगाया। चुप करो, ये ना हो कि सारे आस पड़ोस वाले तुम्हारी इस मातमी चिंगाड़ पर जमा हो जाए। अहद ने हस्बे आदत उसे रताड़ा था। मेरी तो समझ नहीं आता कि ये लड़का किस पर चला गया है। हमारी 7 नस्लों में किसी ने भी ऐसी ऐसी हरकतें नहीं की थी। दादी भी लान तान में अपना हिस्सा डालने लगी। ये जो आप लोग एक अजीम फनकार की बेहुरमती करते हो ना, एक दिन सर पकड़कर रोएंगे। फहद का अंदाज बेहद दर्द भरा था। हाय, क्या ज़माना आ गया है, फ़न की और फ़नकार की कोई कदर ही नहीं रही। और दादी जान, आप दिन में आ और दादी जान, आप दिन रात मैं आपकी खिदमत में खड़ा रहता हूँ, आपका दिल बहलाता हूँ, आपके हज़ारों काम करता हूँ, और आपने नवासी और दामाद को देखते ही नज़रें बदल ली। बहुत ही कोई बेवफा है आप, कसम से। अरे ओ बेमुरव्वत, अरे ओ बेवफा, बता दे क्या यही है वफाओं का सिला? देखो ज़रा इसे, कोई शर्म कोई हया है इस लौंडे में? कैसे छेड़ रहा है मुझ बुढ़िया को। तुम्हारे दादा जिंदा होते ना तो फिर तुम देखते क्या हाल करते वो तुम्हारा। उनकी बात पर फहद का तो कहकहा फूटा ही था। अहद और दुआ भी अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। कोई नहीं दादी, मैं आपकी खातिर दादा से धुलाई करवा लेता। आपकी खातिर तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि तुम ही तो हो महबूब मेरे। मैं क्यों न तुम्हें प्यार करूं। फहद के पास हर मौके की मुनासबत से गाना मौजूद होता था। ठहर जाओ जरा तुम, दादी ने वहीं से जूते का निशाना लगाया, जिससे फहद ने बर वक्त झुककर अपना सर बचाव कर लिया था। देखो जरा इस लड़की को, बजाय इसके के कान खींचे उस शैतान के कैसे दांत निकाल रही है। सामने बैठी हुई दुआ की हंसी उन्हें कुछ ज्यादा ही महसूस हुई। बहुत ही जालिम है आप, खुद दिल खींच रही है और नवासी से कान खिंचवा रही है। लेकिन मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, इस चाहत में मर जाऊँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। फहद अहद ने मुश्किल अपनी हंसी रोकते हुए उसे तनबीही अंदाज में पुकारा। दादी, मुझे तो आप इतने लेक्चर दे रही हैं, लेकिन नवासी को आपने कुछ नहीं सिखाया। इतनी देर से हम आए बैठे हैं और उन्होंने अभी तक चाय पानी का भी नहीं पूछा। उसने बिल्कुल जनाना अंदाज में ताना मारा था। तुम कहाँ के मेहमान हो जो तुमसे पूछूं? दुआ ने भी फौरन जवाब दिया। क्यों नहीं मेहमान, खास अलखास मेहमान हूँ, आपका इकलौता देवर हूँ। समझ क्या रखा है आपने? फहद ने रौब जमाने की कोशिश की। इकलौते देवर की घर में क्या औकात है, इससे मैं बखूबी वाकिफ हूँ। दुआ ने आराम से उस कोशिश को नाकाम बनाया। नानी, आपके लिए चाय लाओ? ये कौन सा टाइम है चाय का, पानी ला दो 1 गिलास। अच्छा लाई, कहकर वो उठ गई थी। किचन अच्छा खासा फैला हुआ था। अहद ने शायद कुछ पकाया था। अब उसने क्या कारनामा सर अंजाम दे दिया। कोफ्त से बड़बड़ाते हुए उसने हांडी का ढक्कन उठाया। उसमें खिचड़ी थी। दुआ ने बेयकीनी से उसे देखा। ये अहद ने मेरे लिए पकाई है? दिल में एकदम कुछ अलग से नरम गरम जज्बात ने जन्म लिया था, लेकिन दिमाग ने फौरन सुर्ख बत्ती जलाई थी। वो शख्स काबिले भरोसा नहीं था। उसने चम्मच लेकर हांडी से ही निवाला लिया। वो ठीक था, बिल्कुल ठीक। उसे यकीन नहीं आ रहा था। उसने दूसरी चम्मच का भी दूसरा निवाला लिया। वो अभी निवाला मुंह में रखी रही थी जब किचन में दाखिल हो गया। ओह, तो तुम्हें हांडियाँ चाटने की आदत है। तभी तो मैं सोच रहा था कि हमारी शादी में ऐसे अचानक शदीद बारिश क्यों हो गई थी। ये तुमने बनाई है? दुआ ने उसके तंज को साफ नज़रअंदाज कर दिया। नहीं, जिन भूत भी होते हैं दुनिया में, वो बना गए थे।
فریج سے پانی نکالتے ہوئے اس نے اپنے مخصوص انداز میں جواب دیا۔ میرے لیے؟ چمچ سنک میں رکھ کر وہ دوبارہ اس کی طرف مڑی۔ نہیں، بتایا تو ہے کہ میرے قبضے میں جن ہے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارے گھر میں مہمان آنے والے ہیں۔ میں نے سوچا کہ انہیں کچھ ایسا کھلایا جائے کہ پھر ادھر کا رخ نہ کرے۔ گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، اور پہلی بار دعا کو وہ اپنی تمام تر غیر سنجیدگی کے ساتھ بھی اچھا لگ رہا تھا۔ مطلب وہ اس کے لیے چھٹی لے کر آیا تھا، اس نے اس کے لیے آ کر کھانا بنایا تھا۔ اپنی تمام تر لاپرواہی اور غیر سنجیدگی کے باوجود اس نے اس کی پرواہ کی تھی۔ اس کی پرواہ کرنے پر اس سے بہت خوشی ہوئی تھی، ایک غیر متوقع خوشی، یہ جو یکدم آپ کا موڈ بدل کر رکھ دیتی ہے۔ وہ پانی کا گلاس لے کر جا چکا تھا اور وہ کتنی دیر تک وہیں کچن میں کھڑی اپنی محسوسات پر غور کر رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد وہ باہر نکل کر آئی۔ فہد نے اسے دیکھتے ہی پوائنٹ مارا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ آپ کنواں کھود کر پانی نکالنے چلی گئی ہے۔ دعا نے اس کا طنز نظر انداز کر دیا۔ نانی، آپ کیا لیں گی کھانے میں؟ میں سوچ رہی ہوں کڑاہی آرڈر کروا لوں۔ ہے، یہ تم ابھی تک آرڈروں پر ہی گزارا کر رہی ہو؟ کچن نہیں سنبھالا تم نے؟ پانی کا خالی گلاس سامنے پڑے ٹیبل پر رکھتے ہوئے انہوں نے اسے خشمگین نظروں سے دیکھا۔ نہیں، کھانا گھر میں ہی بناتے ہیں ہم۔ آج میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی تو ہم نے کھچڑی بنائی ہے۔ اس نے فوراً صفائی دی۔ ارے ہاں، وہی میں سوچ رہی تھی کہ تم لوگ دفتر کیوں نہیں گئے؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ یکدم ان کے انداز میں فکر مندی جاگ گئی۔ کچھ نہیں نانی، بس تھوڑا سا پیٹ ڈسٹرب ہو گیا تھا، اس نے سرسری سے انداز میں ذکر کیا۔ احد کی نظر اس کی طرف اٹھی تھی تو وہ توقع کر رہا تھا کہ وہ اس کی شکایت لگائے گی۔ کھایا ہوگا نا کچھ الٹا سیدھا؟ خیال کیوں نہیں رکھتی تم اپنا؟ وہ واقعی پریشان ہو گئی تھی۔ اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے نانی، ٹھیک ہوں میں۔ آپ بتائیں، آپ کیا کھائیں گی؟ ٹھیک ہوتی تو دفتر سے چھٹی کبھی نہ کرتی۔ خیر، جو بھی پکا ہوا ہے وہی کھا لوں گی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہم لوگ پہلی بار آپ کے گھر آئے ہیں اور آپ لوگ ہمیں کھچڑی کھلائیں گے؟ فہد کو اعتراض ہونے لگا۔ تمہیں کسی دعوت میں نہیں انوائٹ کیا تھا ہم نے۔ احد کے انداز میں کافی بے مروتی تھی۔ بھائی، آپ نے تو نام ہی ڈبو دیا ہے ہمارا۔ تربیت کو تو چھوڑے، لیکن کیا حسن اخلاق، مہمان نوازی اور صلہ رحمی کے چیپٹر بھی نہیں تھے آپ کی اسلامیات کی کتاب میں؟ اسی نوک جھوک میں کھانا کھایا گیا۔ نانی واقعی پریشان ہو گئی تھی، وہ دعا کو ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی۔ اس نے بمشکل ان کو تسلی دی۔ میں ٹھیک ہوں اب بالکل، صبح آفس بھی جانا ہے مجھے، آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی ابھی۔ نہیں، تم خیال نہیں رکھو گی اپنا؟ پھر کچھ الٹا سیدھا کھا کر طبیعت زیادہ خراب کر لو گی۔ دادی بے فکر رہے، میں ہوں نا، نہیں کھانے دوں گا کچھ الٹا سیدھا۔ احد کی یقین دہانی پر انہیں کچھ تسلی ہو گئی تھی۔ واپسی پر احد انہیں ڈراپ کرنے کے لیے تیار ہوا تو فہد نے شور مچا دیا۔ ہم لوگ خود جائیں گے جیسے آئے تھے، آپ کیوں کباب میں ہڈی بن رہے ہیں؟ جب میں فری ہوں تو کیا ضرورت ہے خواہ ٹیکسیوں کے دھکے کھانے کی؟ میں چھوڑ آتا ہوں۔ احد نے اس کے مسخرے پن کو نظر انداز کر دیا۔ آپ اپنی بیگم کی تیمارداری کریں، یہ نہ ہو پھر آپ پر کوئی دفعہ لگ جائے۔ ویسے ابھی تک کتنی لڑائیاں ہو چکی ہیں آپ کی؟ میں تو کافی عرصے سے تیسری جنگ عظیم کا منتظر تھا، مگر آپ لوگوں نے کافی مایوس کیا ہے مجھے۔ فہد کے انداز چسکے لینے والا تھا۔ تمہیں کیوں لگا کہ ہم لڑیں گے؟ ہماری کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ دعا نے اس کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ یہ لڑکا سارے کام پھپا کٹنیوں والے کرتا ہے۔ ارے میری تو سمجھ میں نہیں آتی یہ چلا کس پر گیا ہے۔ خبردار جو تم نے اب ایسی کوئی فضول بات کی تو عادت پڑ جائے گی ایسی لگائی بجھائی کرنے کی تمہیں۔ نانو نے اس کا کان مروڑا۔ یہ کیا کر رہی ہے؟ کیوں سرعام مجھے بے آبرو کر رہی ہے؟ اس نے بمشکل اپنا کان چھڑوایا۔ چلیں، دعا تمہاری گاڑی لے کر جا رہا ہوں۔ احد اندر سے چابی لے کر آیا۔ ہاں، چلو نانی۔ نانی ویسے بھی تیار کھڑی تھی۔ دعا کو ڈھیروں ہدایتیں دیتی وہ وہاں سے رخصت ہو گئی۔ وہ ہفتے کا دن تھا۔ آفس سے چھٹی کے باوجود بھی وہ لوگ گھر پر ہی تھے کیونکہ آج صفائی والی نے آنا تھا اور انہوں نے اپارٹمنٹ کی تفصیلی صفائی کرانی تھی۔ احد کافی دیر سے اٹھا تھا۔ وہ فریش ہو کر کچن میں آیا تو دعا وہاں پہلے سے موجود تھی۔ آج کل وہ ناشتے میں پراٹھا بنانے کی پریکٹس کر رہی تھی، اس لیے وہ ناشتہ بنانے میں کافی دیر لگا دیتی تھی۔ پچھلے ایک ہفتے سے ان کے تعلقات کافی اچھے چل رہے تھے۔ وہ اس کی کافی ساری بدتمیزیاں نظر انداز کر دیا کرتی تھی، جس پر احد کو کافی حیرت بھی ہوتی تھی۔ اس وقت بھی وہ کچن میں داخل ہوا تو وہ پراٹھا بیلنے کے بعد توے پر ڈال رہی تھی۔ کافی احتیاط کے باوجود بھی توے پر منتقل ہونے کے بعد پراٹھا اپنی شکل برقرار نہیں رکھ پا رہا تھا۔ یہ تمہارا پراٹھا کسی شاعر کی محبوبہ والی حرکتیں نہیں کرتا؟ اپنے لیے فریج سے دودھ اور بریڈ نکالتے ہوئے احد نے اسے چھیڑا۔ چپ کرو ابھی
اس کی پوری توجہ اپنے پراٹھے پر تھی۔ ویسے بھی وہ آج کل ذرا کم ہی چھڑنے کے موڈ میں ہوتی تھی۔ دیکھو تو کیسے توے پر پڑتے ہی شرم سے سمٹ جاتا ہے۔ احد چپ کرو، دیکھنا اگر میرا پراٹھا خراب ہوا تو پھر۔ اس کے انداز میں بھی بڑی دھمکی تھی۔ تمہارے نکمے پن سے خراب ہوگا پراٹھا یا میرے بولنے سے؟ کہتے ہوئے وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ دراصل تم جیلس ہو رہے ہو، خود تم تو کھا نہیں سکتے پراٹھا، سو مجھے بھی کھاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ کھینچ تان کر اس نے پراٹھا توے پر فٹ کر ہی لیا تھا۔ کوئی اعلیٰ نسل کا پراٹھا ہوتا تو میں جیلس ہوتا ہوا بھی اچھا لگتا۔ یہ جو پاپڑ پراٹھا تم بناؤ گی اس سے تو یہ سوکھی ڈبل روٹی ہی بہتر ہے۔ ڈبل روٹی پر جیم لگاتے ہوئے اس نے ایک طنزیہ ذکر کیا۔ جی نہیں، اب میرا پراٹھا اتنا کرنچی نہیں ہوتا۔ وہ شروع میں ہوتا تھا جب میں بہت زیادہ بیل دیتی تھی، اب مجھے اندازہ ہو گیا ہے کافی حد تک۔ دیکھ لیتے ہیں، کہتے ہوئے اس نے پہلا بائٹ لیا، تبھی اس کا فون بج اٹھا۔ جی السلام علیکم مما، اللہ کا شکر۔ جی وہ ٹھیک ہے۔ نہیں آج تو ارادہ نہیں ہے، کل شاید چکر لگائیں۔ ناشتہ کرتے ہوئے وہ ماں سے بھی بات کر رہا تھا، تب ہی دعا بھی اپنا پراٹھا اور چائے لے کر ٹیبل پر آ گئی۔ ناشتہ کر رہے ہیں؟ جی میں تو بریڈ لے رہا ہوں، مگر دعا نے پراٹھا بنایا ہے۔ بذات خود بنایا ہے میڈم نے۔ اس کا انداز اب مذاق اڑانے والا ہو گیا تھا۔ ایسا ویسا، وہ کیا کہہ گئے ہیں فیض صاحب؟ خشکے میں لتھڑا ہوا، تیل میں نہایا ہوا۔ دعا کی برداشت کی حد بھی یہیں تک ختم تھی۔ تم نے کیوں میرے پراٹھے پر نظریں لگائی ہوئی ہیں؟ اپنے ناشتے پر توجہ دو۔ لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر، کیا کیجیے؟ اس نے اپنی مجبوری کا اعتراف کیا شاعرانہ انداز میں۔ ادھر دو مجھے فون، میں نے خود آنٹی سے بات کرنی ہے۔ اس نے فون کا تقریباً اس کے کان سے کھینچ لیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے جو تم کر رہے ہو اتنی دیر سے؟ وہ کیا ہے؟ کہتے ہوئے اس نے فون کان سے لگایا۔ السلام علیکم آنٹی، ٹھیک ہوں؟ نہیں مجھے پتا ہے اس کا، یہ ایسے فضول ہی باتیں کرتا رہتا ہے۔ بس اب جب میں آپ کی طرف آؤں گی تو آپ سے پراٹھا بنانا سیکھوں گی۔ کافی حد تک تو میں نے امپروو کر لیا ہے، لیکن ابھی بھی بڑے سیریس مسائل باقی ہے۔ اگر میں خشکا کم لگاؤں تو پراٹھا رولنگ بورڈ کے ساتھ ہی چپک جاتا ہے۔ اسے اتارنے کی کوشش کروں تو وہ دوبارہ سے پیڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ خشکا زیادہ لگاؤں تو توا تو جو گندا ہوتا ہے سو ہوتا ہے، ساتھ ہی وہ خشکا پراٹھے پر بھی رہ جاتا ہے، جو کھاتے ہوئے بہت ہی عجیب سا لگتا ہے۔ ٹشو کی مدد سے پراٹھے پر سے فاصل خشکا ہٹاتے ہوئے اس نے کافی تفصیل سے انہیں اپنے مسئلے سے آگاہ کیا۔ بہت ویڈیوز دیکھی ہے مگر کہیں سے مجھے کوئی حل نہیں مل رہا۔ چلے ٹھیک ہے، آپ سے ملتی ہوں تو پھر سیکھوں گی۔ فون پر باتیں کرتے ہوئے ہی ان لوگوں کا ناشتہ ختم ہو گیا تھا۔ یار آفس میں کافی سارے لوگ ہماری شادی میں شریک نہیں ہو سکے تھے، سب کہہ رہے ہیں کہ ایک گیٹ ٹوگیدر کر لیتے ہیں، سب شریک بھی ہو جائیں گے اور ایک پارٹی بھی ہو جائے گی۔ ناشتے کے بعد وہ اپنے برتن اٹھا رہی تھی جب احد نے بات شروع کی۔ ہاں مجھے بھی کافی لوگوں نے کہا ہے، ویسے بھی شادی کے بعد سبھی لوگ ایک پارٹی دیتے تو ہے آفس میں۔ چلو پھر ارینج کرتے ہیں۔ کب تک کریں؟ اگلے ہفتے تک کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں تفصیلی پلان بناتی ہوں، کہہ کر وہ سنک کی طرف مڑ گئی تھی۔ وہ کچن صاف کر کے باہر نکلی تو وہ پوری طرح سے تیار کہیں جانے کے لیے نکل رہا تھا۔ تم کدھر جا رہے ہو؟ ایک دوست کی طرف جا رہا ہوں۔ احد آج صفائی دینے والی آنے والی ہے، اس سے تفصیلی صفائی کروانی ہے۔ میں اکیلے کیسے کراؤں گی؟ تم نہیں جا سکتے۔ آئی ایم سوری دعا، میں جھاڑو پوچھا نہیں کروں گا، اور جو کروانا ہے کروا لے۔ گاتا ہوا وہ باہر نکل گیا۔ احد یہ بے ایمانی ہے، وہ اس کے پیچھے بھاگی۔ تمہیں بھی سیدھا کر کے چھوڑوں گی، تو یہ بھی لکھوا کر رکھ لے، اس نے پیچھے سے اسے دھمکایا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد وہ لیونگ روم سے کشن وغیرہ سمیٹنے لگی۔ اسے یکدم احساس ہوا کہ اسے احد کے اس طرح جانے پر کوئی غصہ نہیں آیا تھا، بلکہ وہ پورے ہفتے سے اس کی بہت ساری بدتمیزیاں نظر انداز کر رہی تھی۔ ایسا کیوں تھا؟ صرف ایک کھچڑی تھی تمہاری قیمت دعا عادل؟ اس نے ایک بار تمہارے لیے کھچڑی بنائی اور تم پگھل گئی۔ اسے خود پر حیرت ہو رہی تھی، لیکن نہیں، یہ کھچڑی نہیں تھی، یہ احساس تھا جس نے اس کے دل میں نرم گوشہ پیدا کر دیا تھا۔ تمام لڑائیاں، جھگڑے اور اختلافات ایک طرف، مگر اس کا ذرا سا احساس کرنا سب پر حاوی ہو گیا تھا۔
اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہونا باقی ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔